अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन 28 जनवरी 2024 का बड़ा हंगामा खेज दिन इख्तिताम पजीर हुआ। आज बहुत सारे इवेंट्स थे जनाब। पीपल्स पार्टी ने 3 इवेंट्स रखे हुए थे। उन्हें उनके आसिफ जरदारी साहब हब में खिताब कर रहे थे, उधर से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रावलपिंडी में लियाकत बाग में खिताब कर रहे थे। मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा कराची में लियारी में एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत कर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा तीनों सियालकोट आए हुए थे ख्वाजा आसिफ के यहाँ। और इसी तरीके से जनाब एक बहुत बड़ा जलसा जमात इस्लामी ने रखा था कराची में। इसी तरीके से एमक्यूएम की कुछ रैलियां थी, बीएनपी मैंगल ग्रुप की भी कुछ जनाब एक्टिविटीज थी। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खिताब किया। ये सारे वो जलसे थे जनाब जो रिप्रेजेंट करते हैं एक अच्छे मजबूत और जमहूरी पाकिस्तान को। इन तमाम इवेंट्स से ताल्लुक जो है साफ जाहिर है वो 8 फरवरी के इलेक्शन से है। लेकिन एक इवेंट ऐसा भी था कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था, और वो क्या था? वो पीटीआई की रैलियां थी। इमरान खान साहब ने इतवार को दोपहर 2 बजे मुल्क भर में इंतखाबी रैलियों का ऐलान कर रखा था। उन्होंने अपने कारकुनों से, अपने वोटर से और जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे उन्होंने कहा था कि वो लाजमी सड़क पर आएं। अब हमारे जो मीडिया का तर्ज अमल था उस पर भी बात करते हैं थोड़ा सा, और जरा एक एक का मुख्तसर जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इमरान खान साहब के और बाकी के जो इवेंट्स थे पीटीआई के और बाकी जमातों के, उनमें फर्क क्या है। आगाज करते हैं जनाब सबसे पहले जनाब बीएनपी मैंगल से। वो मुख्तसर सी बात है, चूंकि मैं वहीं से आगाज कर देता हूं। बलूचिस्तान में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने जनाब आगाज जो किया वो सिर्फ इस एक जुमले से कहा, और यही जुमला मैं इस हवाले से फिर काफी समझता हूं। उन्होंने कहा जी कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और पनाह मांगता हूं मैं उन शैतानों से जिनके नाम फलां फलां से शुरू होते हैं। उन्होंने यहां पर 2 नाम लिए जो कम से कम मैं पेश नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है या कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन वो टोटल इसकी उसकी समरी थी। और उन्होंने जो भी खिताब किया, एक तो उन्होंने अवामी उमंगों की भी तर्जुमानी की, और दूसरा उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से भी सारा का सारा मंशूर और सब कुछ बयान कर दिया कि इस वक्त मुल्क में सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब हम सियालकोट की तरफ। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पिछली मर्तबा भी वो उस्मान डार नामी एक नौजवान से हार गए थे, हार रहे थे। लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैंने जब देखा कि रात के आखिरी वक्त में जनाब मैं हार रहा था, तो मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फोन किया और उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप अभी मामला ठीक कर लेते हैं। और फिर कहते हैं जी, खुद कहते हैं, फिर मैं जब सुबह उठा तो मैं जीत चुका था और ये सीट मेरी हो गई थी। तो बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा जलसा रखा हुआ था। उसकी एक वजह तो यह है कि वहां उस्मान डार ही की वालदा मोहतरमा रिहाना डार साहिबा, जो इस वक्त 80 साल तकरीबन उनकी उम्र है, और उनकी जो 50 साल है आखिरी, वो वहां पर बच्चियों को कुरान पढ़ाते गुजरी है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, अरबों-पति हैं, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी यानी निस्फ सदी तकरीबन वहां कुरान की खिदमत की है। लेकिन उनके साहबजादों उमर डार और उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया, तो फिर वो खुद इमरान खान साहब के लिए मैदान में आई। और जब उस्मान डार ने एक इंटरव्यू दिया और इमरान खान को छोड़ने का ऐलान किया, तो उस वक्त रिहाना डार का एक जुमला था, काश तुम मर जाते, तुम्हें फांसी हो जाती, तो इससे बेहतर था ये जो तुमने फेड अप किया है और एक सच्चे और अच्छे दोस्त को, रहनुमा को तुमने जो छोड़ने का ऐलान किया है। तब उसने ऐलान किया था कि जनाब मेरे बेटे बेशक भाग गए, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं और मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगी, खुद मैदान में आऊंगी, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। ख्वाजा आसिफ जो पहले ही बैकफुट पर थे, अम्मा जी के आने के बाद वो और ज्यादा उनकी सियासी साख खत्म हो गई। बहुत कोशिश की, उनके घरों को तुड़वाया, उनकी फैक्ट्रियों को सील कराया। एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके महलनुमा घर को रात 2 बजे खाली करा के उसे सील कर दिया गया कि आपने चंद हजार रुपए टैक्स नहीं भरा हुआ। इस तमाम तर मनफियत कंडों के बावजूद मोहतरमा रिहाना डार साहिबा चूंकि मैदान में है, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है। तो आज आमतौर पर होता यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों और मोहतरमा मरियम नवाज साहिब हों, ये अलहदा अलहदा जलसों में जाते हैं, या जाते भी हैं तो फिर नवाज शरीफ मरियम के साथ जाते हैं। लेकिन ये पहला जलसा था जिसमें तीनों क़यादत सामने आई। दर हकीकत ये मुस्लिम लीग नून ने ऐलान करना था
اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ شہباز شریف کی شکست کا اعلان تھا۔ شہباز شریف کی صورتحال کو دیکھیں، وہ بندہ ساری زندگی اپنے بھائی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہا، درست کھڑا رہا، غلط کھڑا رہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے وہ ساری زندگی اس کے پیچھے رہا۔ اس کو بہت مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے آفر ہوئی کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، فلاں کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور اب جب کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو سیاسی وارث ہے وہ میاں شہباز شریف ہی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن سکے تو پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن ایک تو غیر اعلانیہ پہلے اعلان کر دیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی جو سیاسی وارث ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحب ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ اعلان کیا ہوا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے مریم نواز کی تقریر ہوتی تھی، پھر شہباز شریف کی ہوتی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کی، یعنی اس کو گریڈ وائز اور رتبے کے حساب سے تقاریر ہوتی تھی۔ لیکن اس پچھلے چند ایک جلسوں میں جب نواز شریف صاحب جلسہ کرنے جاتے تھے تو وہ پہلے خطاب کرتے تھے اور پھر اپنی بیٹی کو خود ہی بلاتے تھے کہ آئیں جلسے سے خطاب کریں۔ تو اس مرتبہ وہ صرف دو نہیں تھے بلکہ شہباز شریف کو بھی موجود تھے، انہوں نے آ کر پہلے شہباز شریف صاحب کا خطاب کرایا، پھر نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے بھی بعد میں الیکشن تقریر کے لیے بلا رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فائنل جو سپیچ تھی، جو آخری خطاب تھا، وہ کیا۔ در حقیقت یہ ایک اعلان تھا کہ میری جو وارث ہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو یہ جو مسلم لیگ نون کی وراثت ہے اس کو منتقل نہیں ہوگی بلکہ مریم نواز صاحبہ کو ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج 28 جنوری جو ہے وہ سب سے بڑا میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی شکست کا دن ہے، اور باقاعدہ اس کا اعلان، یہ شکست بڑے عرصے سے تھی لیکن آج باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اور کل تو یہاں تک ہوا کہ جو حمزہ شہباز صاحب کی ریلی تھی اس میں ان کو جوتا بھی مارا گیا۔ اب اندر کی اطلاعات یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ کوئی اپنا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس معاملے کو سارے دبا دیا گیا ہے اور اس کو میڈیا پر بھی نہیں اعلان دیا گیا کہ آخر کس کی وجہ سے اس نے آ کر جوتا مارا تھا، وہ سارا کا سارا معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ جی اب مختصر بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی۔ بلاول بھٹو نے جو خطاب کیا ہے وہ تاریخی مقام پر کیا ہے، وہ راولپنڈی کا لیاقت باغ تھا۔ یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کو وہاں شہید کیا گیا۔ یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں بلاول بھٹو کی نانی، ان کو بہت تشدد کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں بلاول بھٹو کی والدہ محترمہ مریم نواز کو باقاعدہ شہید کیا گیا۔ آج اسی جگہ پر بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول پر بھی اس قسم کی کوئی سوچ رکھی جائے۔ بہرحال اللہ کرے وہ محفوظ رہے، وہ پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کا نوجوان ہے، وہ انہوں نے وہاں پر خطاب کیا۔ اچھا، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انہیں ہب بلوچستان میں بلایا گیا تھا، انہوں نے بمشکل 8 سے 10 منٹ تقریباً خطاب کیا۔ مجھے ایسے لگا کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے بات کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لہٰذا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے جلسوں پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں مذاق اور شغل لگا کر لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی جلسہ تھا۔ اور اس کے بعد جناب ایم کیو ایم کی بھی ریلی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور جماعت اسلامی کا بھی کراچی میں باغ جناب میں بہت بڑا جناب جلسہ، لیکن آصفہ زرداری صاحبہ نے لیاری میں ایک اچھی ریلی کی قیادت کی۔ اب میں صرف کراچی پر آپ کو فوکس کرتا ہوں کہ ایک ہی شہر ہے لیکن 3 مختلف رویے ہیں۔ باقی تمام جو جماعتیں ہیں ان کو اجازت نہ صرف دی جاتی ہے بلکہ ان کو سرکاری وسائل استعمال کرنے دیے جاتے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کی باری آتی ہے، جب تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو لوگ اس پر پل پڑتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہوا کہ جب تحریک انصاف کی 3 تلوار کے پاس، کراچی کے علاقے 3 تلوار کے پاس ریلی تھی اور بہت بڑی ریلی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی کوئی میڈیا کوریج نہیں تھی، ان کے رہنما خود ہی خطاب کر رہے تھے، لیکن حکم دیا گیا پولیس کو کہ نہیں، ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کو آپ کیوں ریلی نکالنے دے رہے ہو؟ کیوں؟ اگر آج انہوں نے ریلی نکال دی تو پھر 8 فروری سے پہلے جو ایونٹ آ رہے ہیں ان میں بھی اس قسم کی حرکتیں کریں گے۔ اور پھر اس کا یہی ہوا کہ پولیس جناب تقریر کرتے ہوئے لوگوں پر پل پڑی،
بہت تشدد کیا گیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، وہ بھاگے نہیں، وہ لوگ زخمی ہو گئے درجنوں کی تعداد میں، لیکن وہ کھڑے رہے اور واپسی بھی انہوں نے جناب اپنا تحفظ کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ ایک ایس ایچ او کو زخمی کر دیا گیا اور اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک دلچسپ صورتحال پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جن کو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور آج ان کی انتہائی پرامن وہاں ریلی تھی، آرام سے وہ لوگ خطاب کر رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو میڈیا، چونکہ ان پر تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ جو جیو کا رپورٹر ہے وہ بھی پولیس کے تشدد سے زخمی ہوا، اے آر وائی کا رپورٹر بھی پولیس کے تشدد سے زخمی ہوا، اس وجہ سے ان کو بریکنگ نیوز دینا پڑی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلا، لوگوں نے، یا اوپر جو بیٹھے ہوئے مقتدر لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تو ساری دن کی محنت ہی چلی گئی، یہ سارے جلسے جو نواز شریف نے کیے، جو محترمہ آصفہ صاحبہ کر رہی ہیں، جو زرداری صاحب کر کے آئے ہیں، سیال کوٹ میں ہوئے، یہ سارے ہٹ گئے، بدل کے دوسرے کہتے ہیں شیر افضل مروت کی زبان میں بڑھ گئے، اور ایک ہی ریلی جو پی ٹی آئی کی تھی اور کراچی کی تھی وہ سارا کا سارا فوکس لے گئی ہے۔ تو پھر تمام چینلز کو حکم دیا گیا کہ اس کی کوریج بند کر دی جائے، اور پھر اس کی کوریج بند کر دی گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سما جناب، جو ہمارے علیم خان صاحب کا ایک ذاتی چینل ہے، اس پر رپورٹنگ اس طرح کی گئی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس پر اور میڈیا کے نمائندوں پر حملہ کیا۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کی میڈیا کی رپورٹنگ ہے، شاید یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں کہ آگے لوگ کس قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 5-6 ایونٹس ہوں گے تو اس سے پاکستان کی خدمت ہوگی، لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا سامنے آ گیا تو پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو جائے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی خطرے میں آ جائے گی، پاکستان کا مستقبل بھی خطرے میں آ جائے گا۔ جو 80% لوگ ہیں، جن کو 80% لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان سے پاکستان کو خطرہ ہے، اور جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، پاکستان کو قرضوں میں بالکل گروی رکھ دیا پورے پاکستان کو، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ بہرحال اس قسم کے جناب تماشے چلائے گئے، اور اب تک تماشے چلائے جا رہے ہیں۔ اور پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ جناب میں پی ٹی آئی کے جن غنڈوں نے پولیس پر اور میڈیا کے نمائندوں پر حملہ کیا ہے ان کی جناب میں مذمت کرتی ہوں۔ تو شاید یہ اس انداز میں 8 فروری کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے کراچی کے لوگوں نے آج ثابت کیا ہے، اور صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں لیا کا دیکھ رہا تھا، لیا کا ایک دیہات ہے اور ہر طرف کھیت ہیں، اور درمیان میں ایک سڑک پر ریلی آ رہی ہے، اور کئی کلومیٹر کی وہ ریلی ہے، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے۔ جب ان کو شہروں میں نہیں نکلنے دیا گیا تو بیچارے کھیتوں میں، کھلیانوں میں جا کر، ریگستان میں جا کر اپنی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ بہرحال یہ عمران خان کا سونامی ہے، اور میں ایک بات کہوں کہ آپ جب نہر کا پانی ہوتا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں، شاید دریاؤں پر بھی بند باندھ لیتے ہیں، لیکن سمندروں کو روکا نہیں جا سکتا، اور سمندر جب سونامی کی شکل اختیار کر لے پھر تو ان کو بالکل نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ جناب آج کے دن کا احوال تھا، جن میں سے سیدھا میں نے پوائنٹس بتائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔